बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका हो सैयद वकास शाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम खैबर 87 में। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम जो केस लगा है सुप्रीम कोर्ट में उस हवाले से हम ये प्रोग्राम करेंगे। इसके साथ साथ कल जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा आया है और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। पूरी कौम की नज़रें आज सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं और पूरी कौम ये जानना चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होंगे कि नहीं। इस प्रोग्राम में मेरे साथ पैनलिस्ट हैं रिफतुल्लाह और रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब को भी हम फ़ोन पर ले और उनका मौक़िफ़ इस इशू पर हम ले। रिफत साहब, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो केस है वहाँ पर आज तो एक तो बेंच टूट गया सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद फिर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी इस केस में क्रिएट हुई है। लेकिन आपका आपकी क्या रीडिंग है कि इलेक्शन हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये तो क्लियर कट एक इशू है। आइन में लिखा है कि जब असम्बली डिज़ाल्व होती है तो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करने होते हैं। तो अब ये क्या इतनी मुश्किल इंटरप्रिटेशन है कि सुप्रीम कोर्ट की एक 9 रुकनी बेंच इस हवाले से बनी थी, फिर वो टूट गई। अब 5 रुकनी बेंच जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं तो वो इस मसले को सुन रहे हैं। तो क्या आपकी रीडिंग क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऐलान कर देगी इलेक्शन के लिए? बहुत शुक्रिया वकास साहब। इसमें काफ़ी अब जो है ना मसले मसाइल पैदा हो गए हैं। ये जो आज जिस तरह बेंच टूटा है जी, तो उससे एक तो ये है कि अभी इसकी जो है ना ये आखिरी खबरें आने तक तो इसकी अभी हेयरिंग चल रही थी जब हम इधर आ रहे थे ना। सही है। तो कल तक ये जो है ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ये जो 5 रुकनी बेंच है अब जो रह गया है ये इस बात का तयन करेगी कि अभी ये केस हमें सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब ये जो यानी सुप्रीम कोर्ट को ये जो केस है ये वो सुन सकता है या नहीं सुन सकता। तो अब इसके बाद फिर जो है ना हो सकता है कि इसके लिए कोई बड़ा बेंच यानी फुल कोर्ट जिस तरह कहा जा रहा है वो बनाया जाएगा। लेकिन अब इसमें जिस तरह ये 4 जजेस इससे जो है ना अलग हो गए हैं, तो ये जो 4 जजेस है ये मतलब मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन हम अब जिस तरह देखते रहते हैं ये तज्जिए सुनते हैं तो इन 4 जजेस की बड़ी जो है ना एक क्रेडिबिलिटी है हमारी पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो अब तक हम देख रहे हैं। तो वो 4 जो है ना वो उससे अलग हो गए हैं और ये 5 रह गए हैं। तो अब ये मतलब ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो जो है ना एक किस्म के मतलब बेंच के ऊपर उन अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो इसमें काफी सारे जो है ना अभी मसाइल पैदा हो गए हैं। तो अभी तो ये जो है ना ये कल तक इसका सिर्फ ये फैसला होगा कि ये केस सुप्रीम कोर्ट सुन ले या नहीं। तो अब ये तो अब कल ही मालूम होगा। लेकिन नहीं, चलो सही है। हम कोर्ट के जो बेंच है टूटने या दोबारा जोड़ने पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इश्यूज आ जाएंगे, हमारे लिए भी पैमरा का नोटिस आ जाएगा, तो हम इस पे हम तो बात नहीं करेंगे। लेकिन इस पे हम ज़रूर बात करेंगे कि इन केस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देती है कि हमने ये केस नहीं सुनना, ठीक है, कि ये बुनियादी हुकूक या जो मफाद आमा है तो ये उसके लेवल का नहीं है या वो उस पर पूरा नहीं उतरता ये जो केस है। उसके बाद क्या पीडीएम सरकार इलेक्शन में जाएगी? देखिए, इसमें ये जो एक अहम बात जो अतर मिन अल्लाह साहब ने उसमें रेस की है जिसका एक नोट भी आया है वो ये था कि ये बेंच जो है ना इस बात को भी देखे कि जिस तरह असम्बली तहलील की गई उसके लिए वो वजूहात जो थे वो कानूनी थे, वो जो मतलब जो कॉन्डक्ट एक अदालती जबान में कहा जाता है ना वो उसका मतलब कि यानी वो था या जो है ना इसकी भी पहले जो है ना बात होनी चाहिए कि ये किस तरह तहलील की गई असम्बलियां। तो ये जो है ना ये बहुत बड़ा सवाल है। वो तहलील हो गई, ये आइन में इसके लिए एक तरीक़ाकार है, सही है। उसमें जो वज़ीर-ए-आला होता है तो वो अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो वो लिख सकता है गवर्नर को, फिर वो गवर्नर उस पर साइन करेगा असम्बली रिजोल्यूशन पर। नहीं, मेरे ख्याल में अगर वो नहीं होता ये जो आपकी बात है ना इससे मैं इब्तिदाई से इख्तिलाफ करता आया हूँ कि ये जो कानूनी आपको इजाजत जरूर है, आइन कानूनी आइन में दर्ज है, लेकिन आईनी इस तरह नहीं। आपने जो है ना मौरूजी जो हालात है उसको देखना होता है ना। तो मौरूजी हालत क्या है? मौरूजी हालात में ये अब अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये 2 असम्बलियां तहलील की गई है अब दोबारा इलेक्शन होता है। ये असम्बलियां आती है, ये मेंबरान हलफ उठाते हैं, बिल्कुल, फिर 1 महीने के बाद खान साहब कहेंगे कि हम दोबारा तहलील करते हैं। नहीं, दोबारा क्यों कहेंगे? तो वो 5 क्या गारंटी है इसकी क्या गारंटी है? वो जीत जाएंगे, वो फिर उनकी हुकूमत बन जाएगी। वो तो यही चाह रहे हैं। अभी भी उनकी हुकूमत थी।
نہیں تھی. بالکل صحیح ہے آپ کی بات صحیح ہے رفعت صاحب. وہ سیاستدان ہیں, انہوں نے ایک پولیٹیکل گیم کے لی ہے. خان صاحب کے یا وہ جو ان کا خیال ہے, ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت تھی 3-4 مہینے زیادہ سے زیادہ چلنی تھی, 5 مہینے چلے لے لیں, چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ پیک پر تھی. یہی موقع ہے کہ ارلی الیکشن میں جائیں, فریش مینڈیٹ لے کر ہم دوبارہ آ جائیں اور 5 سال کے لیے ہم حکومت لے لیں دونوں صوبوں میں. یہ بالکل بھی جو ہے نا, میں جیسے پہلے بھی اس پہ بات کرتا آیا ہوں کہ یہ جو معزز ایک جج صاحب نے اس میں جو نوٹ لکھا ہے بہت پتی کی بات کی ہے. اس نے پہلے اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ, اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہاں پہ ان کی اکثریت خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی تھی, پنجاب میں بھی تھی, تو اس میں ٹھیک ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی اکثریت تھی لیکن باقی پارٹیوں کے لوگ بھی تھے نا, تو اب ان سے آپ نے مطلب اس کی اس سے معلوم کیا ہے, اس کی رائے لی ہے؟ تو میجورٹی ہے نا سر. میجورٹی ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی بیسیکلی ڈیموکریسی تو میجورٹی ہے. میجورٹی کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ نے اس حالات کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس حالات میں جو ہے نا ایک فیصلہ کر رہے ہیں آئینی. یہ سارے جو ہے نا آپ یہ سارے آئینی جتنے بھی پہلے الیکشن میں جانا کیا غیر آئینی ہے؟ غیر آئینی کی بات نہیں ہے, آئینی ہے, لیکن اب اس طرح وہ معروضی حالات کو بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے. معروضی حالات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ معروضی حالات میرے یہ تھے کہ اب جو ہے نا جس طرح اب اگر 1 مہینے کے بعد یہ دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ بھی تو ایک آئینی ان کے پاس اختیار تو ہے, وہ دوبارہ اسمبلی جو ہے نا تحلیل کر دیں. نہیں پھر آپ کیا, وہ تو جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. ابھی جو حالات ہیں تو یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب اس طرح جو ہے نا, اچھا تو نہیں, اگر معروضی حالات یہی ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, آئین میں لکھا ہے کہ جو پروسیس جو آئین میں لکھا گیا تھا وہی پروسیس فالو کر کے عمران خان صاحب نے دونوں جگہوں پر یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حکومتیں جو ان کی تھی وہ انہوں نے توڑ دی, اسمبلیاں توڑ دی. صحیح ہے, وہ تو انہوں نے پورا جو آئین کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس کو فالو کیا. کانسٹیٹیوشنل پروسیس اگر ایک جگہ ہے نا یار, دیکھیں سارا جو الیکشن کا سائیکل ہے ایک تو اس کو اتنا ڈسٹرب کر دیا گیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ اس طرح الیکشن ہوتے رہے پورے سال الیکشن ہوں گے. کیوں نہیں, کس طرح ہوں گے؟ آپ دیکھیں ابھی ضمنی انتخابات تقریباً مارچ میں یہ ہونے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جو ہے نا اگر یہ اسمبلیوں کے انتخابات ہونے 2 اسمبلیوں پھر وہ ہوں گے, اس کے بعد پھر جو ہے نا جنرل الیکشن ہوگا. تو یہ 3 جو ہے نا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک کے حالات دیکھیں. اتنی ٹینشن کی کیا بات ہے؟ قومی اسمبلی سے عمران خان صاحب نے استعفیٰ دیا ہے, صحیح ہے, ان کے جتنے بھی سیٹ تھے تو وہ آپ جتنے بھی ان کے استعفے ہیں وہ آپ سارے یکمشت قبول کر لیں, ابھی کر لیں نا. وہ جو انتخابات ہیں وہ کر لیں, وہ قومی اسمبلی کے اور ان 2 صوبائی اسمبلیوں کیوں کر لیں, ایک ساتھ پہ کر لیں, وہ اب آپ کا خرچہ بچے گا. وہ تو اب جس طرح حکومت ہے اس کے پاس بھی بڑے حربے ہوتے ہیں. اب عمران خان صاحب اگر اس طرح کی مطلب وہ جس طرح کی حربے پہ حربے استعمال کر رہے ہیں, نہیں حکومت کے پاس تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا حربے اور یا جو ان کے پاس جو وہ تو کر رہی ہے نا, الیکشن سے بھاگ رہی ہے. تو اب الیکشن نہ کرنے کے لیے جواز ڈھونڈ رھی ہے. اگر آپ اس پورے نظام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں, کس نظام کوئی تو یہ سارے جو ہے نا ملک کے نظام کی میں بات کر رہا ہوں نا, کون تباہ کر رہا ہے اس نظام کو؟ عمران خان اور کون, پی ٹی آئی. عمران خان کا سمپل رفعت صاحب, ان کا صرف سمپل ایک مطالبہ ہے الیکشن, اور الیکشن مانگنا کیا یہ سسٹم کو تباہ کرنا ہے. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا نا یار, اب تو ٹائم پہ ہے نا, ٹائم پہ ہوگا نا, 90 ڈیز کے درمیان 90 ڈیز کے دوران کریں. 90 ڈیز کے دوران آئینی جو آئینی پروویژن ہے, آئین کی جو اوبلیگیشن ہے, 90 ڈیز کے اندر آپ انتخاب کریں. صحیح ہے, دونوں اسمبلیوں کے. یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں یہ بات عدالتوں میں جائے گی, اب یہ سارے ڈسکس ہوگی. مجھے جو لگتا ہے, صحیح جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ عدالت اس پہ یہی بات کرے گی کہ جو معارضی حالات ہے اس کے مطابق یہ سارا جو ہے نا سائیکل ڈسٹرب ہونا ہے پورے ملک کا الیکشن کا, تو یہ جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے. اور یہ بالکل جو ہے نا یہ جب جنرل الیکشن ہوں گے ان کے ساتھ ہی ان اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے, تو یہ جو ہے نا اور ایسے ہی کرنا چاہیے. یہ عدالت فیصلہ کرے, یہ آپ کی خواہش ہے؟ نہیں, میری خواہش, میں کیا ہوں, مجھے جو ہے نا میں تو ناچیز ہوں, مجھے کیا اختیار ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو اس میں ججز جو ہے نا اپنے ریمارکس دے رہے ہیں, جو ان کے اپنے ویوز ہے, اس سے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ سارا جو ہے نا وہ نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. تو یہ نہیں صحیح ہے آپ کی. اب جو پی ڈی ایم سرکار جو 11-12 جماعتیں ہیں, جب یہ جا رہی تھی عدم اعتماد موومنٹ کے لیے, صحیح ہے, تو اس کو آپ سسٹم کا ڈسٹرب کرنا نہیں کہتے. یہ سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کیا پی ڈی ایم سرکار نے, اگرچہ وہ بھی ایک آئینی پروسیس تھا. عدم اعتماد لانا یہ بھی آئین میں درج ہے, جس طرح اسمبلی ریزولوشن کے لیے عمران خان صاحب کو, یہ دونوں آئینی عوامل ہیں. میں تو آن دا ریکارڈ اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلے جس کو مینڈیٹ ملا تھا خان صاحب کو, اس کو 5 سال جو ہے نا پورے کرنے دے.
وہ کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کر دیا. اب وہ میرے خیال میں ان کو نقصان ہوا ہے, یقین جانے. اب وہ خود جو ہے نا وہ اس بات پہ پچھتا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن یہ تو غیر آئینی ہے, یہ اگر آپ الیکشن 90 ڈیز سے ڈیلے کریں گے, ایک بھی دن اگر آپ باہر جائیں گے اس سرکل سے, تو یہ غیر آئینی ہوگا, صحیح ہے؟ یہ تو بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن چلو پی ڈی ایم کے لیے چونکہ وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, تو آپ کے خیال میں یہ الیکشن کب تک ہونے چاہیے؟ یہ تو میرے خیال میں جو ہے نا جو اپنا اس کا ٹائم ہے وہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ جیسے 5 سال جب اگر یہ پورا ٹینیور پورا ہو جاتا ہے, وہ ستمبر اکتوبر میں ہوگا, تو اگست ستمبر میں, تو اس پر جو ہے نا پھر ہونی چاہیے. اس میں تو کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسے مطلب حالات بنتے ہیں, مطلب آئین میں ایک آپشن جیسے ہے کہ 1 سال تک اب ڈیلے کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ جو ہے نا جس طرح کی پولرائزیشن ہے اس سے جو ہے نا مزید پولرائزیشن بڑھے گی, اور ملک کے اندر ویسی بھی انسٹیبلٹی تو ہے, مزید انسٹیبلٹی ہوگی. یہ یعنی چند جماعتیں یا چند رہنما 2-3 ہیں جماعتیں تو ویسے ہی برائے نام ہوتی ہیں. میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل انٹرپرائزز ہیں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, یہ جو پارٹیز ہیں مختلف, ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں, زرداری صاحب فیصلہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا, نواز شریف صاحب فیصلہ کرتے ہیں پی ایم ایل این کا, اور مولانا صاحب کرتے ہیں جے یو آئی کا. بلکہ مولانا صاحب تو خیبر پختونخوا میں جو دوسری جماعت ہے ان کا بھی وہ مولانا صاحب کے کوٹے کا ملا ہے ان کے فیصلے کرنے کا بھی. تو یہ 3 اشخاص یعنی 22 کروڑ عوام کی مستقبل کا فیصلہ کریں گے. یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ یہ الیکشن یہ ہار جائیں گے, تو یہ 1 سال مزید اس میں وہ کریں گے, ڈیلے کریں گے. کیوں کریں گے؟ یہ تو مزید ڈیلے بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ جنرل الیکشن کا جو ایک سائیکل ہے وہ جب اگر کمپلیٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو بالکل جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے تو حکومت نے ایسے کوئی انڈیکیشن تو نہیں دی ہے کہ ہم اس کے بعد ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. وہ جب اپنا ٹائم پورا ہوگا تو الیکشن تو ہوں گے. تو وہ اگر یہ اس طرح کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں, اس طرح ہے سر. یہ جو اصل میں پہلے جو خان صاحب استعفے دے رہے تھے, تو یہ پی ڈی ایم والے سرکار جو ہے, پی ڈی ایم والی سرکار, تو یہ مذاق اڑاتے تھے خان صاحب کا کہ یہ نہیں استعفیٰ دے سکتے, یہ نہیں توڑیں گے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے, یہاں پر خیبر پختونخوا میں بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بادام نہیں توڑ سکتے, تو خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب بادام نہیں توڑ سکتے تو اسمبلیاں کیسے توڑیں گے. کوئی کہتا تھا کہ اور خان صاحب میں آ گئے, اور خان صاحب نے دونوں اسمبلیاں توڑ دی, یہ تو میں بھی حکومت ختم کر دی. لیکن آج عمران خان صاحب, میرا بھی یہ خیال تھا کہ خان صاحب نے شاید غلط فیصلہ کیا, لیکن آج جو میں دیکھتا ہوں, کل جو ضمنی الیکشن کا رزلٹ آیا راجن پور میں 90,000 ووٹ لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے. اس کے باوجود کہ پنجاب میں جو حکومت ہے, صحیح ہے, نگران حکومت, وہ پی ڈی ایم سرکار کی مرضی کی ہے. مرکزی حکومت تو ہے ہی پی ڈی ایم سرکار ہے مرکز میں. اس کے باوجود پنجاب میں ضمنی الیکشن میں ان لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ سیٹ جو پی ٹی آئی کا امیدوار جیتا ہے, تو یہ انہوں نے حلف نہیں لینا, یہ واپس استعفیٰ دے گا, صحیح ہے. اس کے باوجود پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ جیتا ہے. تو اس سے آپ کیا احساس کرتے ہیں؟ اچھا, میں ایک بریک کے بعد پھر آپ سے میں کوشچن کروں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. اچھا رفعت صاحب, یہ کل جو راجن پور کا ضمنی الیکشن جو رزلٹ آیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے؟ دیکھیں لیڈ تو بہت زیادہ ہے, اس میں تو شک نہیں ہے. پی ٹی آئی نے جو ہے نا کافی بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں. وہ جو نون گروپ کا امیدوار ہے اس کے مقابلے میں تو تقریباً 30,000 یا اس سے بہت جو ہے نا لیڈ ہے. 35,000 بہت زیادہ ہے. 51% ووٹ لیے انہوں نے. بالکل. لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ حلقہ جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کا, ایک تو یہ شروع سے پی ٹی آئی پہلے بھی اس پہ جیتی تھی 2018 میں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو امیدوار جس کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا, وہ امیدوار جو ہے نا فوت ہو گئے تھے. تو اب ایسے مواقع پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی مطلب جو امیدوار فوت ہو جاتا ہے, تو جب وہ دوبارہ اس کا کوئی بیٹا آتا ہے, کوئی کزن وغیرہ یا کسی اور پارٹی کے امیدوار کو ملتا ہے ٹکٹ, تو اکثر اوقات جو ہے نا وہ جیت جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ واقعی لیڈ بہت زیادہ ہے, اور یہ ایک قسم کی بالکل اس طرح کی انڈیکیشن ہے کہ پنجاب میں جو ہے جب جنرل الیکشن ہوں گے تو یقینی طور پہ جو ہے نا وہ نون گروپ کو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن اب یہ چیزیں بھی جو ہے نا, آپ نہیں سمجھتے کہ صفایا ہو گیا ہے یا ہو جائے گا پنجاب سے پی ایم ایل این کا؟ نہیں, صفایا تو خیر بہت سخت لفظ ہے. میرے خیال میں صفایا جو ہے, بیرسر محمد علی سیف صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پر, خیبر پختونخوا کے سابق معاون خصوصی اطلاعات, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین, بیرسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم
وعلیکم السلام. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یہ آج سپریم کورٹ میں بھی کیس لگی ہے الیکشن کے حوالے سے. جو پی ڈی ایم حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہ ان کا یہ موقف ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کر کے عام جنرل الیکشن کے ساتھ کیا جائے. تو آپ نہیں سمجھتے اگر الیکشن ڈیلے ہو جاتا ہے تو تب بھی پی ٹی آئی کو ہی فائدہ ہوگی؟ تو اس میں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے, وہ کیوں ارلی الیکشن کرانا چاہتے ہیں؟ جی, جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, دیکھیں نہ تو ڈیلیڈ الیکشن کی بات ہو رہی ہے تاخیر سے اور نہ ہی ارلی الیکشن کی بات ہو رہی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ جب کسی صوبے کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, تحویل ہو جائے, اس کے بعد آئینی تقاضے کے تحت 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانا ضروری ہے. اب اس وقت 2 صوبوں میں, اور ان میں ایک ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, وہاں پر بھی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ہو چکی ہے, اور تقریباً 66% عوام جو ہے وہ اس وقت سے نمائندگی سے محروم. تو یہ ایک آئینی تقاضا ہے کہ اب ان دونوں صوبوں میں الیکشن کرائے جائیں. اس میں یہ بحث کرنا کہ یہ وقت سے پہلے ہو رہے ہیں یا بعد میں ہو رہے ہیں, اس کا تو اس وقت سوال ہی نہیں ہے, نہ ہی یہ موضوع بحث ہونا چاہیے. موضوع بحث تو یہ بات ہونی چاہیے کہ کیا ہم آئینی تقاضوں کے تحت, آئینی ریکوائرمنٹس کے تحت 90 دن میں انتخابات کرانے جا رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں کریں گے تو ہم آئین کی پامالی کے مرتکب ہوں گے, اور اگر کرواتے ہیں تو یہی آئین کا تقاضا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. اچھا بیرسٹر صاحب, یہ رفعت اللہ اور اکرم صاحب بھی آپ سے ایک کوشچن کریں گے. جی رفعت صاحب. بیرسٹر صاحب, یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ آئینی تقاضا ہے, لیکن اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو اگر الیکشن ہوتے ہیں دوبارہ سے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بھی, تو 6, 7, 8 مہینے کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا اس کو تحلیل نہیں کیا جائے گا؟ اور رضوی صاحب, اس کے لیے بھی آئین بڑا واضح ہے کہ اگر کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ سمجھے کہ اس کو اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو یہ اختیار تو آئین نے دیا ہے, 1973 کے آئین نے وزیر اعلیٰ کو دیا ہے. اب یہ کہنا کہ 9 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد وہ دوبارہ تحلیل کرے گا یا نہیں, اور گارنٹی تو اس قسم کے کسی اقدام کی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے, کیونکہ اللہ کو مستقبل کے حالات کا پتہ ہے, ہمیں تو نہیں پتا. لیکن بہر صورت اگر انتخابات ہوتے ہیں اور اسمبلی 5 سال کے لیے مارج وجود میں آتی ہے تو یقینی بات ہے کہ 5 سال کی مدت کی جائے گی, اور کوئی ایسی سچویشن اللہ نہ کرے پیدا ہو کہ جس میں اسمبلی کا کام کرنا مشکل ہو جائے اور اس کو تحلیل کرنا پڑے. بہرحال یہ جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں, خاص طور پہ پاکستان سے ریجن صاحب کے, ان کی طرف سے یہ بات, اس طرح کی باتیں صرف ایک قسم کا وہ ہماری مطالبے کے حوالے سے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے پیدا کی جاتی ہیں یہ باتیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ایک تقاضا ہے, چاہے اس کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے, چاہے اس کو کوئی اچھا لگے یا برا لگے, لیکن انتخابات کرانے پڑیں گے. اب انتخابات کے بعد جب اسمبلی وجود میں آ جائے گی تو اس کے بعد جو بھی سچویشن ہوتی ہے وہ تو پھر مستقبل کی بات ہے, اس کے بارے میں کچھ کہنا میرے خیال میں مفروضوں پہ بات کرنی ہوگی. اچھا بیرسٹر صاحب, آپ چونکہ خود بھی قانون دان ہیں, بیرسٹر ہیں, تو یہ جو جب اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے, جیسے ابھی عطر من اللہ صاحب نے ایک اس پہ نوٹ لکھا ہے کہ اس بات کو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ کن حالات میں جو ہے نا اسمبلی کو تحلیل کیا گیا, دونوں اسمبلیوں کی بات ہو رہی ہے, تو یہ کیا یہ حالات جو ہے نا یہ دیکھنے پڑتے ہیں اس وقت, یا اس میں بس آئینی طور پر یہ نہیں ہے, بس جو ہے نا آپ تحلیل کرتے ہیں 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہوتے ہیں, یا یہ چیز جو ہے نا اس کو بھی دیکھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جسٹس عطر من اللہ صاحب نے جو سوال کیا ہے بالکل وہ ایک ویلڈ سوال ہے, اور اس پر یقیناً سپریم کورٹ کو غور کرنا چاہیے. لیکن اگر آئین کی آپ کا جو آرٹیکل ہے 224 آپ دیکھیں تو اس میں بہت وضاحت کے ساتھ صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کرے. اس میں وجوہات کا ذکر نہیں ہے, اور وہ وجوہات جو ہیں وہ جسٹیشیبل آئین کے تحت نہیں ہے. لیکن یقیناً اگر کوئی عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس تحلیل کا جو آرڈر ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے یا غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے اور آئین کی روح کے خلاف ہے, تو یقیناً عدالت اس کی, جس کو قانونی اصطلاح میں جسٹیشیبلٹی کہتے ہیں, وہ اس سوال کو دیکھ سکتی ہے. اس سے عدالت کو کوئی روک نہیں ہے. لیکن اس وقت میں پھر کہوں گا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کیوں تحلیل کی گئی, سوال یہ ہے کہ تحلیل ہو چکی ہے, اس لیے اب آگے کیا کرنا ہے, اور آگے کے لیے آئین بہت واضح ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانے ہیں. بیرسٹر صاحب, یہ جیل برو تحریک کے حوالے سے جو آپ کے مخالفین ہیں خیبر پختونخوا میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک یا جو موومنٹ کی یہ ناکام ہو گئی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا سے کسی ایک سیاسی رہنما نے بھی گرفتاری نہیں دی.
اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں جیل بھرو تحریک جو ہے، ایک تو اس کا صرف اور صرف صوبہ خیبر پختونخوا کے تناظر میں دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کی تحریک ہے، اور اگر آپ آج بھی ٹی وی کھول کے دیکھیں تو آپ کو آپ کے اپنے چینل پہ نظر آ جائے گا کہ مختلف جگہوں میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں، اور باری باری مختلف صوبوں کے اور شہروں کے نمبر ہیں. جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے تو وقاص صاحب آپ کا اپنا کیمرہ بھی وہاں موجود تھا جس پر میں نے بھی بات کی تھی. آپ کی کوریج کی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، حشر نگری میں جمع ہوئے، وہاں سے پیدل جلوس کی شکل میں جیل کے سامنے آئے، ہم سب ساتھ تھے، اور ہم نے وہاں پولیس کو مختلف موقعوں پر یہ آفر کی کہ آپ ہمیں گرفتار کریں. ہم آئے ہوئے ہیں اور جیل بھرو تحریک کی طرف سے ہم گرفتاری دینا چاہتے ہیں، لیکن اب پولیس کی اپنی ثوابدید ہے، انتظامیہ کی اپنی ثوابدید ہے، انہوں نے نہیں گرفتار کیا. ہمارے کارکن اور ہمارے رہنما تو سب وہاں موجود تھے، تو اس لیے اگر گرفتاری وہ نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ تحریک ناکام ہو گئی ہے. تحریک کے لیے کارکنان نے اپنے آپ کو پیش کیا اور گرفتاری کے لیے بھی پیش کیا تھا. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ آپ بھی گرفتاری دیں گے؟ دوبارہ بولیں، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا آپ بھی گرفتاری دیں گے یا کب دینے جا رہے ہیں؟ نہیں تو میں وہاں موجود تھا، آپ کے خیبر نیوز کے رپورٹر سے میری بات بھی ہوئی ہے، میں تو وہاں تو سب وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے گرفتار نہیں کیا. اگر گرفتار کرنا چاہیں تو میں ابھی بھی تیار ہوں، آ جاتا ہوں گرفتار کرنے کے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، بہت شکریہ. جی ناظرین، بیرسٹر محمد علی سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ان کا موقف تھا کہ وہ اب بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے ایک ٹرائی بھی کی تھی اشنغری میں، جو لوگ آئے تھے لیکن پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا. اچھا، امید ہے آپ کو اب بیرسٹر صاحب کے جواب کے بعد آپ کو تسلی ہوگی. بیرسٹر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، اس نے کہا کہ یہ جو میں نے سوال کیا تھا کہ وہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ایک نوٹ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بھی عدالت کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی یعنی انٹینشن کیا تھا، کیا جو ہے نا یہ بدنیتی پہ مبنی تھا یا نہیں تھا. تو وہ یہ اگر یہ دیکھا گیا نا اس پوائنٹ کو، تو پھر جو ہے نا میرے خیال میں یہ جو اسمبلی ہے یہ فیصلہ کون کرے گا؟ غیب کا دل تو، غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے نا. نہ غیب کی بات نہیں ہے، یہ تو حالات کو دیکھ کے کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کی انٹینشن ٹھیک تھی یا غلط تھی، یا جج کو کیسے پتہ چلے گا؟ عمران خان کی انٹینشن تو بالکل جو ہے نا 100% بدنیتی پہ مبنی ہے. پولیٹیکل ہے سر، پولیٹیکل نہیں ہے. یہ کیسے پولیٹیکل ہے یار؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پورے نظام کو آپ ملیامیٹ کر رہے ہیں. سارے یہ کس نظام کی بات؟ یہ نظام جو چل رہا ہے صحیح ہے، یہ جو چل رہا ہے، جو نظام جو چل رہا ہے وہ انتہائی کمزور نظام ہے، لیکن آپ اس کو مزید کمزور کر رہے ہیں نا. ساتھ کوئی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ چھوڑیں. عمران خان کچھ چل رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. کا جو موٹیو ہے وہ ہے پولیٹیکل. صحیح ہے، پولیٹیکل. وہ ایک سیاستدان ہے، انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں، انہوں نے سیاسی یا پولیٹیکل مائلیج دیکھنی ہے. اگر ان کو آج الیکشن سے فائدہ ہو رہا ہے تو آج کریں گے، اگر کل ہونا ہے ان کو تو وہ اپنی کیلکولیشن کے مطابق وہ کل کریں گے. تو اس میں بدنیتی کہاں سے آ گئی؟ پھر تو یہ بھی کوشچن اٹھایا جائے گا کہ جو آپ عمران خان صاحب کے خلاف آپ لا رہے تھے، جو آپ کی جو عدم اعتماد تحریک تھی، صحیح ہے، کہنے کو تو آپ ریاست کو بچا رہے ہیں نا. مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ ریاست کو ہم نے بچایا. دوسرا جو شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم ہمارے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بچایا، اور ہم سخت فیصلے کر رہے ہیں. سخت فیصلے کے کیا ہیں؟ پیٹرول 25 روپے بڑھاؤ، پیٹرول 50 روپے بڑھاؤ، پیٹرول 272 روپے تک پہنچاؤ، ڈالر 300 تک پہنچاؤ. صحیح ہے، بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگی کرو، اور تنخواہیں کم کر دو. تو یہ آپ کے سخت فیصلے ہیں جو عوام کی زندگی کو جو آپ نے اجیرن بنایا. یہ ریاست بچانا ہے آپ کا. یہ دیکھیں، یہ تو اصل اگر مجھ سے آپ پوچھے، صحیح ہے، ایز اے نیوٹرل آبزرور، تو میں اور اس کے حوالے سے جو ثبوت بھی ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ ان کو ڈر تھا کہ ایسے نہ ہو کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لائے. صحیح ہے، اور پھر یہ 10 سال تک مزید اپنے آپ کو وزیر اعظم رکھے، یا پھر ہمیں سزائیں دیں گے، ہمیں جیل بھیجیں گے. اصل مدعا تو ان کا وہ تھا کہ اپنے آپ کو کیسے کیسوں سے بچائیں، جیل سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ریاست بچا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان صاحب کی نیت غلط تھی، اور جو پی ڈی ایم سرکار کی نیت ہے تو وہ ٹھیک ہے.
عجیب ہے. دیکھیں آپ نے اس میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا مکس کر دیا ہے. تو اب میں حساب تو صحیح کرنا نا, حساب تو پھر سب آپ کا کرنا کدھر ہے شروع سے. سوال آپ کون سا کر رہے تھے اور آپ نے اس میں اور میں آپ چیزیں سے ڈال دی ہے. میں دوبارہ سے سوال کر لیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں میرا کوشچن کیا ہے, میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کیسے یہ ڈیٹرمن کریں گے کہ عمران خان صاحب کی نیت غلط تھی, کیسے کریں گے؟ میں یہی آپ کو اسی طرح میں ڈیٹرمن کر رہا ہوں نا کہ اب آپ دیکھیں ملک کے حالات کیسے کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. تو کس نے پہنچا یہ حالات؟ سب اس میں ذمہ دار ہے. کون سب ذمہ دار ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ حکومت تو پی ڈی ایم کی ہے, وہ ناکام ہو گئی ہے. میں ٹھیک ہے وہ ناکام ہو گئی ہے, لیکن چلنے دے ایک سال مزید کو, یہ 5 سال 5 مہینے پھر 6 مہینے اس طرح اب نئے الیکشن اس کا حل نہیں ہے نا یار. اب مجھے بتائیں کہ نئے الیکشن سے اگر یہ مسائل حل ہوتے, حل کیا آپ کے خیال میں؟ اکانومی کے حل یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا آپ مزید ٹائم دیں, اس وقت کو ٹائم دیں. کس کو ٹائم دے؟ پی ڈی ایم کو ٹائم دے, شہباز شریف صاحب کو ٹائم دے کہ مزید کریں, اپنے جو بھی ہے تجربہ کریں. تو اچھا آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو ہٹائیں, عمران خان کو لیں. نہیں, الیکشن کریں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا نا یار. دیکھو ڈیموکریسی میں یا جمہوریت میں جو سب سے زیادہ فیصلہ کون یا ڈیسیسو فورس ہوتی ہے, صحیح ہے, وہ ہے عوام, عوام کا ووٹ. تو کرنے دیں عوام کو فیصلہ. عوام ہی اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی, بند کمروں میں کوئی نہیں کرے گا کہ ادھر سے سازش کریں, ادھر سے سازش کریں, ادھر سے سازش کریں, کسی طریقے سے. صحیح ہے, آپ الیکشن روک دیں تاکہ پی ڈی ایم سرکار چلتی رہے. یہ دیکھیں یہ نظام تو آلریڈی جو ہے نا بہت زیادہ کمزور ہے نا. اس پہ اگر ہم شروع ہو جائیں, اچھا وہ ایک اور سوال ہے. چھوٹا سا بریک دیتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ تفصیل سے اس کا جواب دیں گے مجھے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا رفعت صاحب آپ بات اپنی پوری کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایک ہی سوال میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے اور سوالات اس کے ساتھ ضمن ڈال دیے ہیں, تو وہ سارے اس کا جو ہے نا الگ الگ جواب ہو سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں عمران خان صاحب خود اپنے طور پہ یہ نظام ویسے بھی ہے تو انتہائی کمزور ہو چکا ہے, بہت برا حال ہے اکانومی کا. دیکھیں کیا صورتحال بن گئی ہے. ایک تو اس کی خوش قسمتی بہت زیادہ ہے, جب عمران خان صاحب حکومت چھوڑ رہے تھے اس وقت بھی جو ہے نا یعنی حالات بہت زیادہ خراب تھے, ایسے نہیں تھا کہ اس کے بعد تو مزید خراب ہو گئے ہیں. عمران خان جب حکومت چھوڑ رہے تھے تو حالات کتنے خراب تھے؟ خراب تھے. پیٹرول 1 لیٹر کتنے کا تھا؟ یہ دیکھیں یہ اس وقت ٹھیک ہے, اس وقت کم ہوں گے, لیکن اس طرح آنا تھا, اس طرح اس نے آنا تھا. اور ہاں ٹھیک ہے, جس دن عمران خان صاحب حکومت چھوڑ رہے تھے میرے خیال میں 9 اپریل تھا 2021, 10 اپریل کو تو پھر حکومت چلی گئی تھی. اس دن ڈالر تھا 173 روپیز. اچھا تو اچھا آپ کتنا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے تو یہ مطلب آج ڈالر جو ہے نا اسی پہ ہوتا, 171-72 پہ ہوتا. کیا پتا ہو وہ مینٹین رکھتے جس طرح انہوں نے 3 سال مینٹین رکھا. کیسے رکھتے؟ تو کیسے رکھتے؟ تو آپ چھوڑ دیتے نا. آپ اس بات کو آپ سمجھتے ہیں اسی طرح نا, بالکل سمجھتا ہوں. اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے آپ ان کو چھوڑ دیتے, ٹائم پر الیکشن ہوتے. صحیح ہے, الیکشن میں عوام فیصلہ کرتے کہ خان صاحب نے معیشت ٹھیک کی ہے یا خراب کی ہے, تو عوام کو فیصلہ کرنے دیتے نا. انہوں نے غلطی کی کہ اس کو ہٹایا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو میرا اپنا ایک موقف ہے کہ اس کو ٹائم دینا چاہیے تھا, لیکن اب اگر ہو گیا ہے تو اب خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ اب اس نظام کو اپنے طور پہ چلانا چاہتے ہیں. وہ جیسے مطلب اسمبلیاں اس نے خامخواہ توڑ دی, کیا ضرورت تھی؟ آپ جو ہے نا ٹائم پورا ہوتا تو آپ جنرل الیکشن میں جاتے. اس کو یہ جو ہے نا ایک خدشہ ہے کہ اب میری پوزیشن اچھی ہے اس وقت جو ہے نا میری پاپولیرٹی, تو اب اپنی پاپولیرٹی کی خاطر آپ پورے جو کمزور نظام ہے اس کو مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں. اس کا میں پھر بھی اب یہ کہوں گا کہ ایک آئینی پروسیس تھا, انہوں نے عمران خان صاحب نے بالکل 100% ان لیٹر ان اسپرٹ آئینی پروسیس کو فالو کیا. صحیح ہے, آئین کی جو پروویژن ہے اس کے تحت انہوں نے اسمبلیاں توڑی. اس میں جو ہے نا اب یہ اپنی حکومت ختم کی, کہہ رہے ہیں نا یہ اور کیس الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیا. یہ تو جب عدالت یہ کیس پہ فیصلہ دے گا نا تو اس وقت آپ کہیں گے کہ اس کی جو ہے نا وہ یہ آئینی پوزیشن ٹھیک تھی یا غلط تھی. یہ تو بالکل آ جائے گا. مجھے لگ رہا ہے آپ یہ بہت سمپل بھی نہیں کہہ سکتے جس طرح اس نے کیا ہے. جی یہ بالکل غلط کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے نا اس نے ایسے عجیب و غریب قسم کے فیصلے کیے ہیں, ایسے فیصلے کہ بالکل بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی 2 حکومتیں ختم کر دی. یہ دیکھو یہ کون اس طرح کرتا ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے نا خان صاحب, وہ کہتا ہے کہ میں سخت فیصلہ لے سکتا ہوں, لے لیا انہوں نے, آپ کو دکھا دیا انہوں نے. یار آپ جو ہے نا سخت فیصلہ کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارا ملک جو ہے نا یہ بالکل قسطوں پہ چل رہا ہے. یہ ایسا ملک نہیں ہے کہ بہت آئیڈیل ملک ہے, آپ اس میں جو ہے نا اس طرح کے نہیں. صحیح ہے, یہ قسطوں پہ چل رہا ہے. اگر آپ اس طرح کے فیصلے لیں گے تو یہ اور تباہ کر دیں گے آپ, جیسے کر دیا ہے. اگر آج شہباز شریف صاحب ایسا ہی فیصلہ لے لیتے ہیں کہ چلے میں بھی عوام کے پاس جاتا ہوں,
تو اچھا نہیں ہوگا. وہ کریں میں تو یہ تو جو ہے نا اس کو خان صاحب کا یہ مطالبہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اعلان کریں, لیکن اگر وہ نہیں کرنا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم ہے نا پاکستان کے, ایک بہت بڑے سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں, صحیح, صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, صحیح ہے, تو بھی عوام جانے کا فیصلہ کریں, اعلان کرے کہ میں نے بھی عوام میں جانا ہے, دیکھتا ہوں. عمران خان کو چیلنج کرے کہ خان صاحب میں دیکھتا ہوں کہ آپ الیکشن میں سے جیتے ہو, اگر ملک کے حالات اس سے ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کو آج ہی الیکشن میں ہراتا ہوں اعلان کرنا چاہیے, لیکن اس سے ملک کے حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. تو ملک کے حالات ٹھیک کس طرح ہوں گے مجھے بتائیں. کیسے ہوں گے؟ یہ دیکھو اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ اب آپ کے صرف 4-4.5 بلین جو ہے نا ڈالر آپ کے سارے ریزروز ہیں. بالکل کیسے بڑھیں گے؟ یہ بہت ٹائم لگے گا. عمران خان صاحب یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے 11 مہینے میں ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا, یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں. بس میں یہ کہتا ہوں کہ اب کہنے کو تو پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں. اس کی جو ہے نا بہت بڑی بہت لکی بندہ ہے, یقین جانے بہت لکی بندہ ہے. تو لکی بندہ کو آپ کیوں لکی بندہ کی جو اگر لکی ہے اور لکی پرسن ہے تو اس کو ان کو آپ ٹرائی نہیں کریں گے, یا وہ کہہ رہے کہ وہ لکی ہے تو اس کی وجہ سے مخالفت کی جائے. اس وقت اگر یہ 170 پہ آپ یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے نا اس کے دور میں 173 پر اسی دن 9 اپریل کو اسی پہ تھا, تو یہ مطلب یہاں تک جو ہے نا کیوں پہنچا ہے یہ بھی ذرا دیکھیں نا. کتنے صحیح ہے, اچھا ہونا چاہیے تھا, اس کے بعد تو بہت خراب ہو گیا نا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آئیڈیل حالات آپ سمجھتے ہیں کہ 173 جو تھا تو وہ خراب تھا, اور 200 نہیں ابھی تو بہت خراب ہو گیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بہت زیادہ آئیڈیل تھا اس وقت تو یہ 100 سے کیوں ادھر گیا, یہ نہیں جانا چاہیے تھا نا اگر خان صاحب کے اچھے تھے پالیسیز. اس کو اگر ہم سینسیئرلی کمپیئر کریں, آپ اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ کمپیئر کرتا ہوں. جب 2018 میں جب حکومت آئی عمران خان کی, تو ڈالر کتنا تھا, وہ تقریباً 127-128 روپے پر تھا, صحیح ہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو 127 سے اگر 173 پہ گیا تو تقریباً کوئی 50. اور اس سے پہلے کتنی تھی؟ اس سے پہلے تو شاہد حقانی صاحب کی حکومت تھی نا, 127 پی تھی جب وہ ان کی حکومت ختم ہو گئی ڈالر. جب نواز شریف کی ختم ہوئی وہ تقریباً 100 لگ بھگ گیا. وہ تو نواز شریف صاحب کے بعد تو پھر شاہد حقانی عباسی آیا نا, وہ تو ان کی جماعت کی حکومت تھی نا, حکومت ان کی تھی. تو شاہد حقانی عباسی کی حکومت میں یا تقریباً کوئی 17-18 روپے ہو گیا, 103-102 روپے پر تھا جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. پھر شاہد حقانی عباسی صاحب جب آئے تو تقریباً 18-20 روپے اضافہ ہوا ڈالر میں, 122 اور 123 پر گیا تھا. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو وہ ایک 173 پر اسی لیے گیا تھا کہ عدم اعتماد تحریک آئی, اسی اسنا میں کوئی 4-5 روپے ڈالر جو بڑھ, لیکن پھر بھی 50 روپے کا اضافہ ہوا عمران خان صاحب کے 3.5 سالوں میں, صحیح ہے, 50 روپے. اچھا, عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد تقریباً 9-10 مہینے ہوئے پی ڈی ایم سرکار کے, 100 روپے تک اضافہ ہوا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فریش الیکشن ہوتے ہیں, آپ سینسیئرلی بتائیں جی, تو یہ جو ڈالر ہے یہ کیا یہ جو ہے نا پھر سے 150-70 پہ آ سکتا ہے؟ نہیں, میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن الیکشن اگر تو کیا یہ آپ کے پاس دلیل ہے کہ چونکہ ڈالر کم نہیں ہوگا تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے نا اس کا حل نہیں ہے جی, کیونکہ یہ جو اکانومی کی حالت بن گئی ہے نا, یہ اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. آپ ٹیکنوکریٹ حکومت چاہتے ہیں؟ ٹیکنوکریٹ نہیں, یہ ماشاء اللہ چاہتے ہیں, یہ پروسیس جانا چاہیے, یہ پروسیس جانا چاہیے. پی ڈی ایم سرکار چلنی چاہیے. پی ڈی ایم سرکار جو ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کا جو اپنا ایک وہ سائیکل ہے وہ پورا ہونا چاہیے, اس کے بعد الیکشن ہونی چاہیے, اور اس طرح جانا چاہیے بس جس طرح مطلب چل رہا ہے نا. یہ اس میں بیچ میں یہ نہیں لانا چاہیے کہ اگر دوبارہ کوئی نئی حکومت آتی ہے ستمبر اکتوبر میں تو وہ پھر سے جو ہے نا 2 سال کے بعد اس کو ہٹاتے ہیں. تو ہٹایا نا, یہ تو جمہوریت ہے. اسرائیل میں کتنے پرائم منسٹر چینج ہوئے آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں کتنے وہاں پر عدم اعتماد کی تحریکیں آئی ہیں. برطانیہ جیسے ملک میں, برطانیہ کی مثال ہم دیتے ہیں جمہوریت کی, تو برطانیہ میں کتنی دفعہ عدم اعتماد کی تحریکیں آئی ہیں, کتنی دفعہ وہاں پر حکومتیں چینج ہوئی, پرائم منسٹر چینج ہوا ہے وہاں پر. بالکل برطانیہ میں ابھی بہت زیادہ ہوئی ہے, لیکن وہ دیکھیں وہ ایسے یہ تو جمہوریت ہے نا سر, یہ جمہوریت ہے, اس میں تو نہیں وہ نمبر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برطانیہ میں بھی آج کل مظاہرے ہو رہے ہیں, آپ کو پتا ہے. بالکل ہو رہے ہیں, حالانکہ یہ کبھی جو ہے نا اس کی اکانومی, لیکن یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدم اعتماد تحریک یا اس طرح حکومت کا آنا یا الیکشن کرنا یہ غیر آئینی ہے. یہ جمہوریت ہے, جمہوریت میں اور پھر فیصلہ تو عوام کے پاس ہی جانا ہے نا. چلے 2 سال 3 سال عوام دیکھ لیتی ہے ایک حکومت کو, اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو الیکشن میں ان کو وہ ووٹ آؤٹ کر دے گی. وہ ٹھیک ہے, لیکن اب مطلب ہمارے ملک کے حالات جو ہے نا اس طرح کی آئیڈیل نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے, اب کم از کم 2-3 ٹینیور میں کچھ تو بہتری آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ایک تو 1 ٹینیور یہ پورا کرنے دے اگست سپٹمبر تک, اس کے بعد ایک اور ٹرم بھی دے دیں ان کو؟ نہیں, کیوں دے دے, وہ جب الیکشن ہوں گے جو آئے گا بس اس کو دے دیں.
اس کو پھر نہیں ہٹانا نہیں تو آپ چاہیے. اسٹیبلٹی کی کس طرح اسٹیبلٹی لائیں گے آپ؟ میں یہی کہہ اسی طرح آئے گی نا جب تب اسٹیبلٹی ہے نا سر. یہ حکومت چل رہا ہے نا جو مرکزی حکومت ہے وہ تو چل رہی ہے نا, اس مرکزی حکومت کو کسی نے نہیں چڑھا. وہ تو چل رہی ہے, لیکن اگر اس طرح کے اب حربے جس طرح استعمال کر رہے ہیں خان صاحب کہ پہلے مارچ کیا, اس کے بعد قومی اسمبلی سے وہ تو استعفیٰ دے صوبائی دیا. اسمبلیوں کی وہ کر رہے ہیں نا, صوبائی اسمبلیوں کی, تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مرکزی حکومت شہباز شریف صاحب انجوائے کریں, باہر کے چکر لگائیں, کبھی ترکی جائے, کبھی کر رہے ہیں, لندن جائے اپنے بھائی کے پاس ملنے. کر رہے ہیں, وہ تو کرے. ان کو کس نے منع کیا؟ وہ ان کو سپورٹ بھی ہے ماشاءاللہ, بہت ٹھیک ٹھاک سپورٹ ہے. وہ تو کر رہے ہیں. کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے بھائی, جو ہے نا کوئی مطلب جو بڑے بڑے جو دماغ ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا. یہ جو ہے نا ایسے ہی چلیں گے حالات. نہیں تو آپ حل دیں نا, آپ سے میں حل کا طلبگار مجھے جو نظر آتا ہے, جی مجھے جو نظر آتا ہے اس میں یہی ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں, تمام اسٹیک ہولڈرز, ان کو مل بیٹھ کے ایک متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے. الیکشن میں جانا ہو تو بھی سب کو جو ہے نا لوپ میں ہونا چاہیے. اگر الیکشن میں نہیں جانا ہے, جنرل الیکشن تک جو ہے نا یہ ٹینور رہنا ہے, تو یہ بھی لوپ میں جانا چاہیے. وہ میر صاحب کا کیا شعر ہے کہ میر کیا سادہ ہیں, وہ بتائیں شعر تھوڑا سا. ٹھیک ہے, تو ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس علاج نظر نہیں آ رہا نا اس کا. تو جن لوگوں کی وجہ سے جن لوگوں کو آپ ایک ٹیبل پر اکٹھا کر رہے ہیں, صحیح ہے, آپ کی خواہش ہے کہ وہ اکٹھا ہوں یہ سارے, تو ان کی وجہ سے تو اس ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے. یہ جو ہماری اکانومی کی تباہی ہے یہ تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. تو پھر آپ دوبارہ ان کو اکٹھا کر کے پھر وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے, سوچ وچار کریں گے, پھر کوئی حل نکالیں گے, ملک میں ایک مزید تجربہ ہوگا اور ملک مزید تباہی کی طرف جائے گا. نہیں, وہ یہ کیا حل ہوا؟ اگر کوئی ساری جماعتیں جو ہے نا یہ اس پہ سوچ بچار کریں کہ کیسے ہم نے جو ہے نا اس کو استحکام دینا ہے ملک کو, اور کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ سڑکوں پہ نہ آئیں, یہ جو فضول حربے ہے یہ استعمال نہ ہوں, تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہوں گے. جب آپ کے جو آپ کو قرضہ دیتا ہے وہ بھی جب دیکھیں گا IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے. صحیح ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یعنی PDM سرکار کو چلنے نہیں دے رہی, مظاہرے کر رہی ہے, کبھی ادھر سے پریشر, کبھی ادھر سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے, بظاہر تو. اچھا, عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو کتنے لانگ مارچ ہوئے تھے ان کے خلاف؟ بالکل وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. مولانا صاحب نے کتنے لانگ مارچز کیے تھے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا کہ نہیں, لڑکانہ سے لے کر اسلام آباد پر آ گئے تھے. مولانا صاحب پورے لڑکانہ سے, مولانا صاحب بھی ہے نا, پشاور میں انہوں نے لانگ مارچ کیا, پورے جو ملین مارچز کے 10 مارچز کیے تھے مولانا نے عمران خان صاحب کی حکومت میں. اور آج عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں, اگر وہ 4-5 ہزار لوگ اکٹھا کر کے الیکشن کے لیے وہ اکٹھے ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن اور سسٹم کو ڈیریل کر رہے ہیں. دیکھو اس میں تو انہوں نے تو مارچیں, یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا اپوزیشن کی PDM جماعتوں کی, لیکن الیکشن تو نہیں ہوئے نا, الیکشن نہیں ہوئے, ان کا بھی یہی مطالبہ تھا. وہ تو شروع میں انہوں نے اپنا کر لیا ہے, ٹھیک ہے, ہو گیا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے نا, آپ مجھے ایک جواب دیں, کیا جمہوریت میں پروسیشن کرنا یا احتجاج کرنا, جلوس نکالنا یہ غیر آئینی ہے؟ بھی آپ نہیں ہے, لیکن جو حالات بن گئے ہیں اب اس ملک کے, تو یہ حالات کس نے بنائے ہیں؟ اس میں ساری جماعتیں جو ہے نا اس میں شامل ہیں. تو ان سب سیاستدانوں, یہ جو جنہوں نے بنایا, جن سیاستدانوں نے یا جن سیاسی جماعتوں نے, صحیح ہے, یہ حالات اس نہج تک یہ پہنچائے ہیں, تو ان کے خلاف کیوں کارروائی نہ کی جائے؟ کون کرے گا؟ یہ آپ نے بات کی, کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. بس سب ساری مایوسی کی باتیں ہیں. آپ عوام کو بھی مایوس کر رہے ہیں. یہ آپ کا سسٹم چلتا رہے گا, آپ بھی کہیں گے کہ اس کو چلتا رہنے دیں, یہ سسٹم چلے گا. اگر چلے نہیں تو, اگر نہیں چلے گا تو ایک دھکا لگائیں گے, تھوڑا سا چلے گا, پھر رک جائے گا, پھر کوئی اور آئے گا, تھوڑا سا دھکا دے گا, باہر سے ہم لون لیں گے, IMF کے پیر پکڑیں گے, ہم امریکہ سے جائیں گے, وہاں پر محنت کریں گے, سعودی عرب سے جو شاہی حکمران ہیں وہاں سے کشکول لے کر وہاں سے کچھ مانگیں گے, اور پھر اپنا ہم سسٹم چلائیں گے. ایسا ہی ہے ہمارا مستقبل. دیکھیں, اگر ماضی میں تو یہ سسٹم جو ہے نا اس کو چلنے نہیں دیا گیا تو مارشلائیں آتی رہی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جمہوریت جو ہے نا اس کو اس طرح پنپنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی جو ہے نا ان جماعتوں کو بیٹھ کے جو ہے نا ایک کانٹریکٹ کرنا چاہیے کہ اب کم از کم چند سالوں کے لیے اتنا ہو کہ یہ جو ہے نا یہ سسٹم چل پڑے. اصلاحات لینے, آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی اصلاحات کرنی چاہیے. ہاں, یہ اسی پہ صحیح. رفعت صاحب, الیکشن ہونے تو ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ PDM میں جو شامل جماعتیں ہیں یا جو موجودہ حکومت ہے تو وہ الیکشن کو 1 سال تک لے جائے گی. صحیح ہے, 1 سال تک تو بہت مشکل کہ وہ لے جائے. چلو 4 مہینے 5 مہینے بعد تو الیکشن ہونے ہیں, 6 مہینے زیادہ سے زیادہ کر لیں. خیبر پختونخوا میں آپ
کیا ریٹ کرتے ہیں؟ آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ یہاں پر کون سی سیاسی جماعت الیکشن جیتے گی؟ دیکھیں آپ پھر پہلے سے جو ہے نا وہ آپ نے پیشنگوئیاں شروع کر دی. نہیں پیشنگوئی کیا، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، پنجاب کوئی نجومی نہیں ہوں. آپ جاتے ہیں باہر غمی خادی میں، لوگوں سے آپ ملتے ہیں، آپ بازاروں میں جاتے ہیں، آپ دکانوں پر جا کر ملتے ہیں، صحیح ہے، لوگوں سے آپ ملتے ہیں نا. بالکل. تو لوگوں سے تو آپ بحیثیت جرنلسٹ، میں تو ہر کسی سے پوچھتا ہوں، آپ بھی یقیناً پوچھتے ہوں گے. اب وہاں سے اگر آپ 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کس جماعت کے کتنے لوگ ملتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو الیکشن کا جب ماحول شروع ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں بڑا اچھا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے. اور ویسے بھی اس وقت اگر ہم جائزہ لیں ایک بالکل یعنی امپارشلی، تو اس وقت لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کا جو ہے نا وہ مطلب ان کا پلڑا باری ہے. اچھا ایک اور کویسچن ہے کہ اگر پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں 11 کے قریب، اگر یہ اپنے جو ان کی پارٹی جو ان کا ٹکٹ ہے یا جو ان کی جو نشان ہے اپنا، اگر اس پر علیحدہ حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں تو کیا یہ پی ٹی آئی کو شکست دے سکیں گے، یا ان کو مجبوراً ایک ٹکٹ پر مل کر الیکشن لڑنا پڑے گا؟ خیبر پختونخوا کی بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں ایسا ہے کہ مقابلہ تو بہت سخت ہوگا. مقابلہ پی ٹی آئی کا یہ جو ہے نا بہت مشکل سے کر پائیں گے. جی یہی ان کے پاس مطلب ایک، لیکن اب یہ جس طرح اب جنرل الیکشن پورے جو ہے نا آپ الائنس میں لڑتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر پھر بھی یہ سارے جو ہے نا مل بیٹھ کے یہ کچھ اگر یہ کوئی اس طرح اتحاد بناتے ہیں تو پھر تو مقابلہ ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اس صوبے کی ایک بالکل بڑی جماعت ہے، آپ جو ہے نا اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو مطلب مقابلہ ہوگا. اب یہ کیسے حالات بنتے ہیں، اب باقی بھی جماعتیں جیسے اب ہم نے دیکھا کہ وہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت جب یہاں پہ ضمنی انتخابات ہوئی تو اس میں جی آئی جو ہے سوری یہ بلدیاتی انتخابات وہ بالکل انہوں نے جو ہے نا پہلے مرحلے میں بالکل جیت گئے. لیکن دوسرے مرحلے میں جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو بالکل اس کا جو ہے نا الٹا اثر ہوا، بالکل وہ کلین سویپ ہو گیا تھا. تو اب یہ جو ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایشوز کے اوپر. اب اگر آنے والے وقتوں میں خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف کیسز آتے ہیں، پھر لوگ کیسے نکلتے ہیں. وہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے. صحیح. تو یہ مطلب اس کے ساتھ بڑی جو ہے نا کنیکٹ ہے. تو اب اگر یہ خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، کیسز آ جاتے ہیں، تو پھر یہ پارٹی جو ہے نا کس طرح یہ چلتی ہے، اس کو چلانے والے ہیں نہیں ہیں، کوئی اس میں رفٹ آ جاتی ہے، کوئی اور فیکشن اس میں بن جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہے یہ ہمارے سامنے مطلب آئیں گے. یہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوشچن ہے کہ خیبر پختونخوا سیکیورٹی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، صحیح ہے، تو اس پہ آپ 1 منٹ ہے میرے پاس، اگر آپ اس پہ کچھ کمنٹ کر رہے ہیں. سیکیورٹی کی صورتحال تو بالکل اس میں کوئی جو ہے نا وہ بہتری نہیں آئی ہے. جس طرح مطلب وہ یہاں پہ پشاور کے اندر ایک بہت بڑا وہ واقعہ ہوا پولیس لائن پہ، اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں تمام جو مرکزی لیڈرشپ تھی وہ بھی تھی، ملٹری بھی تھی. تو اس میں بڑے فیصلے ہوئے. مطلب ہمیں اس طرح لگا کہ اب آنے والے وقتوں میں کم از کم یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ کم ہوں گے، لیکن اس میں کوئی جو ہے نا وہ کمی نہیں آ رہی ہے. پھر کل پرسوں میں اسلام آباد میں پھر جو ہے نا وہ ایک سینٹرل ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی کچھ فیصلے کیے گئے ہیں. اس دوران جو ہے نا افغانستان میں ایک وفد گیا ہے، یہاں سے وہ بھی بڑا نمائندہ وفد تھا، وہاں پہ مطلب وہ ہوئی ہے، میٹنگز ہوئی ہے. تو اس سے مطلب ہمیں جو ہے نا سردست جو ہے نا ایسے جو اس کی کوئی اثرات جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آ رہے. بہت شکریہ عارف صاحب، میرے پاس وقت بالکل ختم ہوا ہے. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.